अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो। एपिसोड 10। साहिरा बर्तन धोते हुए धीमे सुरों में गुनगुना रही थी। अभी अभी सब रात का खाना खाकर फारिग हुए थे। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। मोहब्बत का नशा बहुत ही बेहुदा नशा है, सरशारी बनकर रगों में दौड़ता है। आपा, आपको अब्बा जी बुला रहे, आबिद ने कहा तो साहिरा के हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। क्यों? उसने धड़कते दिल को काबू में करते हुए कहा। पता नहीं, कह रहे कि काम से फारिग होकर आप उनके पास आ जाएं। अम्मा और सलमा बाजी कहाँ हैं? वो तो ज़रा जीनत खाला के यहाँ जा रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है ना, आबिद ने बताया और धुले हुए बर्तन उठा उठा कर रैक पर रखने लगा। तुम जाओ चांद, मैं काम कर लूँगी, साहिरा ने मोहब्बत से कहा। वो उस वक्त मुकम्मल तन्हाई चाहती थी, कुछ सोचना चाहती थी। वो हैरान थी कि आज खिलाफ़े तवक्का अब्बा जी ने क्यों तलब किया। ऐसा तो कभी भी ना हुआ था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि शम्सुर रहमान बाहर से आते तो चाहते थे कि साहिरा को फ़ौरन देख लें, वरना उन बाप बेटी में इस्लाम दुआ के अलावा कभी ज़्यादा बात ना हुई थी। और इसीलिए अब बाप के हजूर तलबी पर साहिरा की घबराहट दीदनी थी। उसकी हथेलियाँ पसीज गई थी और आंखों में घायल हिरनी की सी वहशत समाई हुई थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि गिनती शुमार ही न की जा सकती थी। बस ये बर्तन रख लूँ तो आ रही हूँ, साहिरा ने कहा। यकीनन हमाद ने अब्बा जी से बात की होगी। फिर क्या फैसला हुआ, ये जानने की साहिरा को जल्दी थी। खौफ से उसके लहू में एक सर्द सी लहर भी दौड़ रही थी। अगर अब्बा जी ने इनकार कर दिया हो तो? इस तो के आगे उसे कुछ भी समझ ना आता था। और जब वो किचन का काम ख़त्म करके अब्बा जी के कमरे में जा रही थी तो उसके कदम मन भर के हो रहे थे और आंखें थीं कि भीगी जा रही थी। अगर अब्बा जी ने हमाद अहमद के बारे में पूछा तो क्या कहूँगी? कह दूंगी कि मैं उन्हें नहीं जानती। साहिरा ने अपने धड़कते दिल को काबू में करते हुए लम्हे के 1000वें हिस्से में फैसला कर लिया। अब्बा जी को मुझ पर किस कदर एतमाद है, और अगर मैंने उन्हें बता दिया कि हमाद अहमद मेरे दिल की सल्तनत के मालिक हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, तो किस कदर दुखी होंगे कि उनके एतमाद के परखचे उड़ जाएंगे। साहिरा, जो दोपहर को हमाद अहमद की मोहब्बत के सामने हार गई थी, और उसे लग रहा था जैसे उसकी मोहब्बत ने उसे जीने का नया हौसला बख्शा था। कितने धड़ल्ले से उसने कह दिया था वो उनका साथ देगी, मगर अब बाप का खौफ उसे सहमाए हुए था। बहुत हिम्मत करके वह शम्सुर रहमान के कमरे तक पहुंची और हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, शम्सुर रहमान की रेशम जैसी नर्म आवाज़ उभरी। साहिरा अंदर दाखिल हुई तो वो खड़े हुए थे। लगता था टहलते टहलते एकदम ही रुक गए हों। आपने बुलाया था अब्बा जी? वो सरतापा लर्ज रही थी। उन्होंने हुंकारा भरा। कोई काम था? साहिरा ने पूछा। असल में वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए उनसे जल्दी जल्दी सवाल कर रही थी, मगर शम्सुर रहमान तो उसे कोई जवाब देने के बजाय नहायत गौर से देख रहे थे, जैसे कि आज पहली बार उसे देख रहे हों। और साहिरा उनकी नज़रें खुद पर महसूस करके पसीनों में डूबी जा रही थी। कैसी बोलती नज़रें थीं, सवालिया नज़रें जिनमें बहुत कुछ छुपा हुआ था। साहिरा खुद में हिम्मत ही ना पा रही थी कि बाप की तरफ देखे। बस उसका तो दिल चाह रहा था कि एकदम ही वहाँ से भाग जाए और किसी कोने में दबक जाए जहाँ से उसे कोई भी ना देख सके। तुम हमाद अहमद खान को जानती हो? शम्सुर रहमान ने साहिरा के चेहरे पर नज़रें जुमाए जुमाए पूछा, और साहिरा को लगा जैसे कि छत उसके सर पर आ रही हो। वही हुआ जिसका डर था। जानती हो ना? उनकी आवाज़ फिर समाज से टकराई। जी नहीं तो कौन है ये? साहिरा ने कल्लाबाजियाँ खाते दिल को काबू में करते हुए कहा। उसने तो सोच लिया था कि अगर पूछा गया तो साफ इनकार कर देगी। वाकई तुम उसे नहीं जानती? शम्सुर रहमान के लहजे में बेयकीनी झलक रही थी। नहीं तो। साहिरा अब तक खुद को संभाल चुकी थी। शम्सुर रहमान साहब को इल्म था कि उससे ज़रा भी सख्त लहजे में बात की जाए तो घबरा जाती है। लफ्ज़ होंठों के भंवर में फंसे लगते हैं। ये उसकी बरसों की पुरानी आदत थी, और आज यही आदत उसके काम आई थी। तभी तो उन्होंने साहिरा की घबराहट का कोई नोटिस न लिया था। बस दिल के इत्मीनान के लिए ही बेयकीन लहजे में दोबारा पूछा था। वो शहरजाद का भाई है? क्या आपको कोई काम है उनसे? नहीं, वैसे ही पूछा था, वो बेपरवाही से बोले।
انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا جو کچھ بھی حماد احمد کے دل میں ہے اس کی پرچھائی بھی ان کی بیٹی کے دل میں نہیں پڑی، اور یہ ساحرہ اور ان کے خاندان کے لیے بہتر ہی تھا۔ اب میں جاؤں ابا جی؟ ساحرہ نے انہیں سوچوں میں غرق دے کر پوچھا۔ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی پلنگ پر بیٹھ گئے۔ ساحرہ بھی کرسی پر ٹک گئی۔ سلمیٰ اور عابدہ زینب کے ہاں گئی ہیں، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ بلا لاؤں انہیں ابا جی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، خود ہی آ جائیں گی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حکم کیجیے ابا جی۔ مجھے یقین ہے کہ تم اچھی بیٹیوں کی طرح میری بات سنو گی۔ ان کے لہجے میں اعتماد کی کھنک تھی۔ ابا جی، میں نے کبھی آپ کی حکم عدولی کی؟ مجھے تم پر فخر ہے میری بیٹا۔ شمس الرحمان صاحب طویل سانس لے کر پلنگ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ الجھے ہوئے ریشم کی طرح خیالات بھی الجھ رہے تھے اور وقت تھا کہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ ساحرہ ان کے بولنے کی منتظر تھی اور کمرے میں گہرے سناٹے کی چادر تنی ہوئی تھی۔ ساحرہ بیٹا، میں نے بہت سوچا کہ تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کس طرح کہوں۔ شمس الرحمان ہولے سے بولے۔ لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ سوچا کہ عابدہ تم سے بات کرے، مگر نامعلوم وہ کس انداز کس لہجے میں تم تک بات کہتی، اس لیے ماں کا فرض بھی میں ہی ادا کر رہا ہوں۔ شمس الرحمان بلا وجہ ہی تمہید باندھ رہے تھے اور ساحرہ خالی خالی ذہن کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں دکان بڑھانے کے بعد فرید کی طرف گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہی ہے فرید بہت اچھا ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ وہ تمہیں یقیناً خوش رکھے گا اور اس میں میری بھی خوشی شامل ہے۔ شمس الرحمان نے یہ طویل جملہ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ابا جی، ساحرہ کو اپنی آواز بھی پرائی لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے ساحرہ کی طرف دیکھا۔ مگر تم نے خود ہی کہا تھا کہ میری بات مانو گی، اور بیٹا ہر فرد اپنے جیسوں ہی میں اچھا لگتا ہے۔ پھر فرید کی بھی خواہش ہے، وہ تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ دو بیٹیاں ہی ہیں نا؟ بیٹیوں کا کیا ہے، وہ توری کی بیل کی طرح بڑھتی ہیں۔ تم محبت دو گی تو وہ بھی جی جان سے تمہیں چاہیں گی۔ وہ ساحرہ کی مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہے تھے، دوسرے لفظوں میں وہ خود کو مطمئن کر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے، ساحرہ کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ فرید، یہ نام ہتھوڑے کی طرح اس کے احساسات پر ضرب لگا رہا تھا۔ ساحرہ کا سر چکرانے لگا، دل تھا کہ ایک دم ہی درد کا پھوڑا بن گیا تھا اور آنکھوں میں ٹوٹے سپنوں کی کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ ذہن مکمل طور پر بغاوت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ صرف چند سیکنڈ ہی میں ایک ہی خیال اس کے ذہن میں چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ ہمت کرو ساحرہ، مت ڈرو، نہایت اعتماد اور حوصلے سے کہہ دو کہ ابا جی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہیں تم انکار کر دو۔ بولو، کہہ دو سچ سچ کہ تم حماد احمد کو جانتی ہو، عرصے سے جانتی ہو۔ یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے دل کو دھڑکنا سکھایا ہے۔ مگر لبوں پر کفر لگا ہوا تھا، ذہن چیخ رہا تھا، لفظ سارے گونگے ہو گئے تھے، پھر بھی دل مسلسل دہائی دے رہا تھا۔ کہو ساحرہ، کہہ دو کہ تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھیں گی، خواہش پوری نہ ہونے کی پھانس تمام عمر دل میں چبھتی رہے گی۔ تم بتا دوں انہیں کہ حماد احمد کی جدائی نہ سہ سکو گی، بڑی مشکل سے تو انہیں پایا ہے، اب کس طرح انہیں کھو دوں؟ اس کا رواں رواں فریاد کر رہا تھا۔ نہیں، اس کے باغی ذہن نے اسے حوصلہ دیا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ تم مرنا قبول کر لو ساحرہ، مگر باپ کا کہا نہ مانو۔ کیا تمام عمر تم ہی جھکتی رہو گی، ہمیشہ تمہاری ہار ہوگی؟ ساحرہ کے اندر کی بہادر ساحرہ چیختی رہی، مگر خود ساحرہ کے ہونٹوں سے کوئی آواز بھی نہ نکلی۔ اس کے دل میں طرح طرح کی لہریں، طرح طرح کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زبان پر نہ لایا جائے تو اسی میں سب کی بہتری ہے۔ ساحرہ کو علم تھا کہ اگر اس کے دل کی لگی باہر آ گئی تو اس گھر میں ایسی آگ لگے گی جس میں سب جلس کر رہ جائیں گے۔ جانے وہ کب تک یوں ہی اپنے اندر کی ساحرہ سے لڑتی رہتی کہ سلمیٰ اور عابدہ بیگم آ گئیں۔ وہ سنبھل گئی۔ بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں باپ بیٹی میں؟ عابدہ بیگم کے لہجے میں شیرینی گلی ہوئی تھی، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا جب وہ شمس الرحمان کے سامنے ساحرہ کو مخاطب کرتی۔ کوئی ایسی اہم بات نہیں۔ زینب کیسی ہے اب؟
شمس الرحمان سپاٹ لہجے میں بولے، اب تو بہت بہتر ہے، ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ساحرہ، منا تو نہیں جاگا؟ نہیں تو۔ تم جاؤ ساحرہ، تھک گئی ہو، اب سو رہو، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، شمس الرحمان نے کہا تو وہ جو کمرے سے نکلنے کا موقع ہی چاہ رہی تھی، چھپاک سے باہر نکل گئی۔ ساحرہ اپنے کمرے میں آئی تو کرسی پر ڈھہ گئی اور زور سے ہونٹ بھینچ لیے مبادا کی چیخ نہ نکل جائے، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ نہیں نہیں ابا جی، میں کسی بھی صورت 2 بچیوں کے باپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا دل پرشور طوفان کی زد میں آیا ہوا تھا، کہاں حماد احمد خان اور کہاں معمولی سا فرید۔ ابا جی، اگر آج حماد احمد خان مجھے اپنی شدتوں سے آگاہ نہ کرتے تو شاید میں آپ کی بات مان بھی لیتی، مگر اب تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ فرید ماموں کا نام نہ لیتے تو میں کبھی حماد احمد کی بات نہ مانتی، مگر اب میں وہی کروں گی جو حماد احمد چاہتے ہیں۔ وہ مجھے پرسوں 3 بجے لینے آئیں گے اور مجھے ان کے ساتھ جانا ہی ہوگا، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی خوابیدہ منگیں جگانے کی خاطر، اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ ہاں ابا جی، مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا اور میری اس غلط اقدام کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ ہائے ابا جی، کوئی جوڑ تو ڈھونڈا ہوتا، میرا معیار تو دیکھتے۔ وہ حماد احمد خان جو کہتے ہیں میں سر سے پیر تک ان کے معیار کے مطابق ہوں، تو آپ میرا معیار تو تلاش کرتے، چاہے غریب ہوتا مگر شکل و صورت تو ہوتی، ساتھ چلتا تو اچھا لگتا۔ اس نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا، اٹھی اور لائٹ آف کر کے عذرا کے برابر آ کر لیٹ گئی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ شہرزاد کاٹیج کے مکین اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے، مگر شہری جاگ رہی تھی۔ اسے حماد احمد کا انتظار تھا اور یہ انتظار وہ ان کے کمرے ہی میں کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حماد احمد آج ساحرہ کے والد سے ملے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا، وہی سننے کے لیے وہ بے چین تھی۔ وہ دریچے کے پردے سمیٹتے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی، ہنکی تھی کہ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تبھی موٹر کی ہیڈ لائٹ سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ جلدی سے 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے آ گئی، مگر ایک دم میں اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ سامنے ہی تو اپنے اونچے قد کاٹ کا وقار ملک آ رہا تھا، بیگ کندھے سے لٹکائے اور بازو پر کوٹ ڈالے۔ شہری میں ہمت نہ تھی کہ واپس پلٹ جائے۔ وہ ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وقار ملک اس کے قریب ہی آ کر رک گیا۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ پلیز، ویسے بائی دا وے تمہیں کس نے بتایا کہ میں آیا ہوں؟ زیادہ خوش فہمی میں مت رہیں، میں تو حماد بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ شہری اس کی فتنہ خیز نظروں سے بچتے ہوئے بولی، اب جھوٹ تو مت بولو۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھے، مگر آپ اس وقت کیسے؟ وہ اصل میں پولیس نے ہاسٹل پہ چھاپا مار دیا اور لڑکوں سے ہاسٹل خالی کرا لیا ہے۔ سنا ہے کچھ اسلحہ وغیرہ نکلا ہے، سو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آج ماما جی کے مہمان بن جائیں، تاکہ اس کے درشن بھی ہو جائیں جو ہمارے دل کے مہمان ہیں، اور بدقسمتی سے ٹھیکرے کی مانگ بھی۔ وقار ملک نے کہا تو شہری نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک دم پلٹی اور واپس اوپر حماد کے کمرے میں چلی گئی۔ وقار ملک بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وقار ملک اس کی آمنہ پپھو کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور یہاں لا کالج میں LLB کر رہا تھا۔ یہ وقار کا دوسرا اور آخری سال تھا۔ ارادہ تو اس کا بار ایٹ لا کرنے کا تھا، مگر آمنہ اور میاں جی چاہتے تھے کہ پہلے اس کی شادی ہو جائے، پھر وہ جو بھی کرے۔ میاں جی بھی حج کرنا چاہتے تھے اور شہری کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ میاں جی چاہتے تھے کہ انہی کے گھر میں رہے، مگر وقار کے والد اظہر ملک نے اجازت نہ دی کہ شادی سے پہلے وہ سسرال میں رہے، اس لیے وہ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ البتہ کبھی کبھار آ ضرور جاتا تھا۔ یار کیسی منگیتر ہو، پوچھا تک نہیں کہ میں بھوکا ہوں یا کچھ کھاؤں پیوں گا، بس بیٹھی ہوئی ہو۔ آپ کے ماموں کا گھر ہے، حکم کریں کیا حاضر کیا جائے، اس نے رکھائی سے کہا۔ ویری گڈ، اچھی بیوی ثابت ہوگی، وہ محبتوں کی شیرینی سے لبریز لہجے میں بولا۔ پلیز وقار ملک، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ بالکل شرعی باتیں ہیں اور مجھے پورا حق ہے ایسی باتیں کرنے کا کہ میں تمہارا ہونے والا تاج یعنی سر کا تاج ہوں۔ وقار نے اتنے بے ساختہ لہجے میں کہا کہ شہری ہنس دی۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو، وقار نے لہہ کر مصرع پڑا۔ ویسے اسلحہ کن لڑکوں کے پاس سے نکلا ہے؟ شہری نے بات بدلتے ہوئے کہا، کچھ ہیں شریر لڑکے جو پڑھنا نہیں چاہتے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جن ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے
ان ہاتھوں میں اسلحہ کیوں ہے؟ اس کا تو مجھے علم نہیں کہ یہ ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ جس طرح محبت پر کوئی اختیار نہیں، اسی طرح اسلحہ رکھنے نہ رکھنے پر بھی بندے کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ تو بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ بھئی صحیح تو کہا ہے۔ اسی وقت حماد احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ شہری وقار سے باتوں میں ایسے مصروف ہوئی کہ اسے موٹر کی آواز ہی سنائی نہ دی۔ السلام علیکم حماد بھائی۔ بھئی کیسے ہیں میرے شہزادے؟ حماد احمد نے کہا اور بازو پھیلا دیے اور ان سے لپٹ گیا۔ یوں بھی وہ وقار کو بہت چاہتے تھے اور انہیں کی خواہش اور پسند پر ہی وقار سے شہری کو 4 سال قبل منسوب کر دیا گیا تھا۔ جتنی شہری انہیں پیاری تھی، اس سے بڑھ کر وقار ملک کو وہ پیار کرتے تھے۔ کیسے آئے تم؟ حماد احمد پوچھنے لگے تو وہ جواب میں اس نے وہی بتا دیا جو وہ شہری کو بتا چکا تھا۔ چلو اس بہانے کچھ دن تم یہاں رہو گے ہی، حماد احمد ہنس کر بولے اور پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وقار ان کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ شہری سے بولے۔ بھلا آپ جب تک نہ آئے میں سو سکتی ہوں؟ خدا تم سی بہن سب کو دے، 1 کپ چائے پلا دو تو کیا ہی کہنے۔ ہاں تم کچھ کھاؤ گے وکی؟ نہیں میں بھی صرف چائے پیوں گا۔ مگر کیا؟ حماد احمد پوچھ رہے تھے چاہ کے ساتھ۔ وقار نے شہری کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اسے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حماد احمد ہنس دیے۔ پھر وہ وقار سے اس کی پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ شہری ان سے پوری تفصیل جاننے کے لیے کس قدر بے چین ہوئی ہوگی، تبھی تو اب تک جاگ رہی تھی۔ یہ تو اتفاق تھا کہ وقار ملک بھی آ گیا۔ آخر میں اسے کیا بتاؤں، وہ سوچنے لگے۔ پھر شہری چائے لے کر آ گئی۔ وقار اور حماد احمد کو چائے دینے کے بعد وہ بولی، پھر بھائی کیا ہوا؟ کاہے کا پوچھ رہی ہو؟ حماد احمد نے مسکراتی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ کبھی کبھی جانتے بوجھتے انجان بن جانا کس قدر اچھا لگتا ہے۔ اور شہری نہایت معصومیت سے بول رہی تھی، آپ ساحرہ کے والد سے ملے؟ یہ کون ہے حماد بھائی؟ وقار نے ان کے بولنے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ ہے حماد احمد بولے، یعنی پھنس گئے؟ وقار زور سے بولا تو حماد احمد دھیمے سے مسکرا دیے۔ بھئی ٹریٹ دیں حماد بھائی کہ اتنے عرصے بعد آپ کو کوئی پسند آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات، شہنائیاں کب بجائیں گے؟ پہلے بات تو کرنے دیں۔ اپنی منطق ڈال دی بیچ میں۔ شہری نے وقار کو گھرکا۔ بھئی میں تو بلیٹن میں ٹریٹ لوں گا۔ وقار کو اپنی ٹریٹ کی پڑی ہوئی تھی۔ بھائی بتائیں نا کیا ہوا، کیا کہا ساحرہ کے والد نے؟ شہری کو جاننے کی جلدی تھی۔ کہنا کیا تھا، انکار کر دیا ہے۔ ان کے لہجے میں حد درجہ بے پرواہی تھی۔ انکار؟ شہری نے وحشت زدہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ انکار؟ وقار نے بھی یہ لفظ دہرایا۔ نہیں آپ مذاق کر رہے ہیں۔ زندگی کے اس موڑ پر میں کبھی بھی مذاق نہیں کر سکتا۔ آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آخر آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ مجھ میں کمی نہیں، ان میں کمی ہے۔ وہ ہم پلہ نہیں ہے۔ جب میں آسمان ہو کر جھک رہا ہوں تو انہیں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ بس میں نے ساحرہ سے کہہ دیا کہ پرسوں وہ تیار ہے۔ یعنی آپ اسے گھر چھوڑ دینے کا مشورہ دے آئے ہیں؟ وقار لہجے میں حیرت لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں وقار، پہلے وہ میری محبت تھی اور اب میری ضد ہو گئی ہے۔ اس کے لیے میں بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ حماد احمد کے لہجے میں پتھروں کی سی سختی تھی۔ وقار اور شہری انہیں دیکھ کر رہ گئے کہ عزائم ان کے خطرناک لگ رہے تھے۔ انسان کی خواہشیں جب اس کی حسب منشا پوری نہیں ہوتی تو یوں لگتا ہے جیسے بدن کی عمارت بربری مٹی کی طرح بیٹھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لگتا ہے وجود کی عمارت خواہشوں اور اینٹوں کے سہارے ہی کھڑی ہے۔ ایک خواہش بھی پوری نہ ہو تو عمارت زلزلے کی زد میں آ جاتی ہے۔ مسلسل جھٹکے لگتے رہتے ہیں، دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تلووں سے جان نکلی جا رہی ہو۔ آنکھیں مسلسل جلتی ہیں، روح میں سناٹا جاگتا ہے۔ جبکہ خواہش پوری نہ ہو تو ایوانے دل سے مسلسل نوحوں کی صدا سنائی دیتی ہے۔ شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے میرے اندر، بارش ہوتی رہتی ہے۔ ساحرہ کے حصول کی خواہش بھی ان کے دل کے دلان کے ستونوں سے لپٹی مسلسل اشک بار تھی۔ حماد احمد خان کو 100% یقین تھا کہ ساحرہ ان کی خواہش کا احترام کرے گی، کہ ان کی قربت کی تمنا اس کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ مگر کبھی کبھی وسوسے کا ناگ ان کے ذہن میں ڈنک مارتا۔ فرض کرو حماد، اگر تمہاری محبت پر اس نے اپنے باپ بھائیوں کی محبت کو ترجیح دی تو؟ یوں بھی متوسط طبقے کی لڑکیاں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچتی ہیں، رسوائیوں کے اندھے غاروں میں گرنے کے بجائے۔
وہ اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جانے کو ترجیح دیتی ہیں، تمناؤں کے بھنور میں غوطے کھاتے کھاتے ڈوب جاتی ہیں، کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کے والدین کے پاس دولت کی وہ چادر نہیں جو ہر عیب چھپا لیتی ہے۔ شاید اسی وقت سے ساحرہ بھی ڈرتی ہو، اور یہی خوف حماد احمد کو سہمائے دے رہا تھا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ کامیابیوں کا منہ دیکھا تھا، ہر مقام پر جیتتے تھے، ہمیشہ کامیابیوں نے بڑھ کر ان کے قدم چومے تھے، اور جب کبھی ہمیشہ جیتنے والے دل کے قمار خانے میں ہار جائیں تو یہ ہار لذت تو دیتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ شکست بہت دکھ بھی دیتی ہے۔ اور حماد احمد ابھی دکھ نہیں چاہتے تھے، صرف خوشیوں سے غرض تھی انہیں، اور اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے وہ جو راستہ اپنا رہے تھے اس پر نہ انہیں شرمندگی تھی اور نہ ہی پچھتاوا، بس خوف تھا کہ اگر ساحرہ نہ آئی تو کیا ہوگا۔ رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی آنکھ نہ چپکی تھی، سگریٹ پی پی کر ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، سوچیں ربڑ کی طرح بڑھتی ہی جا رہی تھیں، کوئی ایک مقام نہ آیا تھا کہ سوچوں کو سانس لینے کا موقع بھی ملتا۔ شہری تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وقار ملک انہی کے بیڈ پر سو گیا تھا۔ حماد احمد اسٹڈی میں آ گئے تھے اور رات ساری سوچوں میں گزر گئی۔ اب بھی وہ کھڑکی میں کھڑے باہر درختوں پر پھدکتی چڑیوں کو دیکھ رہے تھے، نظریں ان کی چڑیوں پر تھیں، اور تصور میں وہ ساحرہ کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی تو ایسی ہی چڑیا تھی جو ان کے دل کی شاخوں پر چہچہاتی تھی۔ اس نے انہیں ہر شے سے بیگانہ کر دیا تھا، چاہنے اور چاہے جانے کی لذت سے انہیں آشنا کرنے والی ساحرہ شمس، جس کی ہمیشہ کی قربت کے لیے وہ بے چین تھے۔ صبح بخیر حماد بھائی، وقار مل کی آواز انہیں سوچوں کے گرداب سے کھینچ لائی۔ وہ ایک دم پلٹے۔ صبح بخیر ہیں، رات بھر آپ سوئے نہیں؟ وقار نے ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس نیند نہیں آئی وکی۔ ہاں، جب کوئی آنکھوں میں بس جائے تو نیند تو اڑے گی نا حماد بھائی، وقار نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو حماد احمد ہنس دیے اور اس کے سر پر چپل لگاتے ہوئے بولے، ناٹی بوائے، اب آپ جلدی سے شاور لیں، ناشتے کے لیے 2 مرتبہ بلاوا آ چکا ہے۔ وقار نے کہا، مجھے سچ مچ بھوک نہیں ہے، تم جاؤ، میں صرف 1 کپ چائے پیوں گا۔ حماد بھائی، یہ کیسا عشق ہے جس میں بھوک نہیں لگتی؟ وکی مسکرایا۔ وکی، بات یہ نہیں ہے، خدشہ یہ ہے کہ گولی ماریں سارے خدشات کو۔ وقار ہاتھ اٹھا کر بولا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہونا ہے، آپ کیوں جان جلاتے ہیں؟ میرا مشورہ مانیں، کھانا مت چھوڑیں، ویسے بھی ساحرہ بی بی نے آپ کو اپنے طلسم میں جکڑ رکھا ہے، اور آپ کی وجاہت نے انہیں بھی اپنا اسیر بنا لیا ہے، پھر یہ ڈائٹنگ کے سلسلے میں تم ہمیشہ بلا سوچے سمجھے اول فول ہی بولتے چلے جاتے ہو۔ اصل میں جب میرا پیٹ خالی ہو تو میں یوں ہی اول فول بکتا ہوں۔ بس آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، اپنی آنکھوں کی سرخی کو کم کریں، لگتا ہے رات بھر سگریٹ پیتے رہیں۔ وقار حسب معمول شرارت سے باز نہ آیا۔ حماد احمد نے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ ارے تم کب آئے وکی؟ جب حماد احمد اور وقار آگے پیچھے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو فرحت بابی کے منہ سے نکلا، رات کو اس لمحے میں وارد ہوا تھا جب یہاں پر مکمل خاموشی کا راج تھا اور صرف ایک بشر جاگ رہا تھا۔ وقار نے میٹھی نظروں سے شہری کی طرف دیکھا۔ کون جاگ رہا تھا؟ شہباز احمد نے پوچھا۔ حماد بھائی، اور کون؟ بس رات میں انہی کا مہمان تھا، وقار نے کہا۔ ماں جی نے ہنستے ہوئے وقار کی چٹپٹ بلائیں لے ڈالیں۔ آج اخبار میں ہے کہ ہاسٹل پہ چھاپا وغیرہ پڑا ہے۔ فواد احمد نے اخبار پڑھتے ہوئے ایک دم ہی کہا، تبھی تو میں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ جم جم آؤ، عائشہ بابی نے کہا اور شوہر کے لیے سلائس پر مکھن لگانے لگی۔ آشو بابی، وقار نے پکارا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہیں شہباز بھائی کے بھی نہ لگا دینا۔ وقار نے اتنی بے ساختگی سے کہا کہ سبھی ہنس دیے اور عائشہ جھینک کر بولی، پتہ چل جائے گا تمہیں مکھن لگتا ہے یا چونا۔ بھائی ہماری ایسی قسمت کہاں کہ ایسی خدمتیں ہوں، لوگ تو ہمیں گور گور کر ہی مار ڈالیں گے۔ وقار نے شاعری کو دیکھا جو اس کے مسلسل بولنے پر اسے گو رہی تھی۔ فوزیہ بابی شاکر کو انڈا کھلاتے ہوئے بولی، تم اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤ گے، اب بڑے ہو گئے ہو وقار۔ ابھی کہاں بڑا ہوا بابی، جب تک شادی نہ ہو جائے انسان کو خود کو بچہ سمجھنا چاہیے، کیوں حماد بھائی؟ اس سے پہلے کہ حماد احمد کو جواب دیتے، میرا خوشبوؤں میں لپٹی ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ہیلو ایوری باڈی، یہ انگریز کہاں سے آ گئی؟ وقار نے حماد احمد سے سرگوشی کی۔
اس کی بات پر حماد احمد نے بڑی مشکل سے اپنی بے ساختہ ہنسی کو دبایا۔ اصل میں وقار ملک کی میرا سے پہلی ملاقات تھی اور اس کا کہا بھی سچ تھا کہ ایسی لڑکی تو ان کے خاندان کی پشتوں میں کہیں نہ تھی۔ میرا حماد احمد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج تو بالکل نیا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ میرا نے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے دیتے گھمائے۔ میں بھی یہی دیکھ کر حیران بلکہ پریشان ہوں، وقار بولا۔ وکی، یہ فوزیہ کی کزن ہے، تعمیر فاروقی، کینیا سے آئی ہیں چھٹیاں گزارنے۔ فواد احمد نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اور میرا، یہ وقار ملک ہے، ہمارا بہت پیارا اور نٹکھٹ سا کزن۔ دوسرا تعارف بھی تو کروائیں نا۔ وقار نے خواہ شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں بھئی، یہ اس گھر کا ہونے والا داماد بھی ہے، فوزیہ بھابھی نے ہنس کر کہا۔ اکلوتا داماد، وقار نے فوراً ٹکرا لگایا تو سب ہنس دیے۔ ہاں ہاں، تو اکلوتا ہی داماد ہے میری بیٹی، کون سی اور بیٹیاں بیٹھی ہیں؟ ماں جی کے لہجے میں محبت اور شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ یہ میرا اعزاز ہے مس فاروقی، وہ سینہ پھلا کر بولا۔ تو گولڈ میڈل ڈالو اس کے گلے میں، شہباز احمد بولے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ ڈال دیں، وہ گولڈ میڈل میرے گلے میں شہری کی صورت میں۔ وقار نے سر جھکا دیا۔ اس کی ادا پر سبھی ہنس دیے اور شہری کا تو بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ وہ کرسی کھسکا کر ایک دم اٹھی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ دیکھو، تمہاری بے تکی باتوں سے میری بہن ناشتہ کیے بغیر اٹھ کر چلی گئی، حماد احمد نے وقار سے شکوہ کیا۔ بے فکر رہیں، وہ مکمل ناشتہ کر کے ہی گئی ہے، کب سے تو کھا رہی تھی۔ یوں بھی موٹی بیوی پسند نہیں مجھے، وقار نے کہا اور شہری کا بچا ہوا پراٹھا خود کھانے لگا۔ بہت نالائق ہو، حماد احمد ہنس دیے۔ ناشتہ بہت ہی دلچسپ ماحول میں ختم ہوا۔ وقار کے بے ساختہ جملے سب کو ہنسا رہے تھے۔ میرا بھی چہک رہی تھی۔ حماد احمد چائے پی کر اٹھے تو وقار بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے میرا بھی اچھی لڑکی ہے، وہ ان کے ساتھ چلتا ہوا آہستہ سے بولا۔ بے تکی مت ہنکا کرو، حماد احمد نے اسے جھڑک دیا اور تیزی سے زینے پر چڑھ گئے اور وقار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شہری کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ اسٹول پر بیٹھی ناخنوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ بیڈ پر پھیلایا ہوا تھا۔ آہٹ پر شہری نے گردن موڑ کر دیکھا اور سامنے کھڑے وقار ملک کو دیکھ کر جلدی سے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اٹھا کر سر ڈھک لیا۔ وقار اس کے قریب آ گیا۔ خفا ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ میں کون ہوں خفا ہونے والی؟ شہری بددستور کیوٹکس لگاتی رہی۔ تم ہی تو میرا سب کچھ ہو شہری، میرا دل، میری روح، میری روشنی، میرا سب کچھ۔ سارے حقوق تو تمہارے پاس ہی محفوظ ہیں۔ وقار ملک اس وقت نہایت سنجیدہ تھا۔ وہ اپنے دل کے پورے خلوص اور محبت سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ پھر آپ سب کے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ شاعری کا منہ اب تک پھولا ہوا تھا۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ سچ بہت جی چاہتا ہے تم سے بات کرنے کو، اب سب کے سامنے تو تم سے حال دل نہیں کہہ سکتا، بس یوں ہی جملے بول کر دل خوش کر لیتا ہوں۔ وقار اسے بڑی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو مجھے شرم آتی ہے، تمہیں کون کہتا ہے شرمانے کو؟ جب مجھے شرم نہیں آتی تو آپ نے تو لگتا ہے شرم ٹکے میں بیچ دی ہے۔ اے لڑکی، میں تمہارا ہونے والا خدائے مجاز ہوں، وہ روب سے بولا تو شاعری ہنس دی۔ گڈ، لگتا ہے چاروں اور جیارہ پھیل گیا ہو، وہ وجد میں بولا۔ اب آج اتنی ہی تعریف کافی ہے۔ ہاں، تم نے ناشتہ کر لیا تھا؟ شاعری نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تبھی میں کہوں تم بھوکی کس طرح میز سے اٹھیں؟ اب دیکھو، اس افسوس میں ٹھیک سے ناشتہ نہ کر سکا۔ واقعی؟ ہاں، صرف ایک پراٹھا، 4 سلائس، 2 انڈے اور گاجر کا حلوہ ہی کھایا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ اتنا سارا ناشتہ؟ شاعری حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی نظر تو مت لگاؤ، ناشتہ کیا ہے، پورا بکرا تو نہیں کھا گئے جو تم ششدر ہو رہ گئی ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس سے پہلے کہ شاعری کو جواب دیتی، فوزی نے آ کر کہا کہ حماد احمد وقار کو بلا رہے ہیں۔ وقار شاعری کے سر پر چپت مار کر کمرے سے چلا گیا اور شاعری کے لبوں پر لازوال مسکراہٹ بکھر گئی۔ وقار ملک کی محبت کی مسکراہٹ تھی۔ وقار ملک سے شاعری کا بہت قریبی رشتہ تھا، میاں جی کا لاڈلا بانجھا تھا اور ساتھ ساتھ وہ شاعری کے دل پر قابض تھا۔ دل میں اسی کے نام کے گھنگرو بجتے تھے۔ وقار ملک کی شرارتوں پر غصہ ضرور ہوتی تھی، مگر تنہائی میں جب اس کی شرارتیں اور بے ساختہ باتیں یاد آتی تو بے اختیار شاعری کے لبوں پر مسکراہٹ چپک جاتی۔ شاعری کو اپنے والدین کی پسند پر ناز تھا۔ منگنی کے بعد اس نے وقار ملک کو اپنے دل کی پوری شدتوں سے چاہا تھا، اسی کے خواب دیکھے تھے۔
साहिरा ने चाय टी पॉट में डाली, ट्रे में चाय के बर्तन सजाए, निमको और बिस्किट भी प्लेटों में रख दिए थे। दिल में उठती नफरत की लहरों को दबाते हुए जब वो ट्रे लेकर आबदा बेगम के कमरे में गई तो बातें करती आबदा बेगम एकदम ही चुप हो गई। साहिरा ने बस उनके जुमले का आखिरी हिस्सा ही सुना था, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो रहा है। उसके बाद वो साहिरा को देखकर चुप हो गई थी। फरीद और सलमा उनके करीब ही बैठे थे। साहिरा ने ट्रे मेज़ पर रख दी और जब जाने लगी तो आबदा बेगम ने बज़ाहिर मोहब्बत से कहा, बेटा चाय अब प्यालों में डाल भी दो। साहिरा को लगा जैसे वो कह रही हो, बा कहाँ रही हो। उसने जल्दी से चाय बनाई और तीनों को दी। तू भी प्याली ले, हमारे साथ ही चाय पी ले। नहीं अम्मा, मैं नहीं पीऊँगी। उई, इतनी तो ठंड है बेटा, चाय पी लो। मुझे नहीं लगती ठंड, साहिरा ने कहा। जी चाह रहा था कह दे, मैं तो अपनी ख्वाहिशों की आग में जल रही हूँ, मुझ पर ठंड क्या असर करेगी। भई आपा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि साहिरा को ठंड नहीं लगती। फरीद ने नहायत बेतुक्केपन से कहा, क्या चीज़ तुम्हें गर्म रखती है फरीद मामू, इतनी बदतमीज़ी से बेटियों से बात नहीं करते। साहिरा का जी चाह रहा था कि फरीद के सर पर केतली उठाकर दे मारे। ए लो, तुम उसकी बेटी कहाँ से हो गई। आबदा बेगम चमक कर बोली, आपके नाते में उनकी भांजी हूँ और अजरा की तरह हूँ, तो इस लिहाज से भांजी भी बेटी होती है। मैंने तुम्हें उस रोज़ भी कहा था कि रिश्ते सिर्फ सगे होते हैं, मैं कि तुम्हारा मामू वामू नहीं हूँ। फरीद की आंखें सुर्ख हो गईं। हकीकत तो नहीं जुटलाई जा सकती, आप मेरे मामू हैं इसलिए कि आपकी बहन मेरी माँ है। अब तुमसे मेरा रिश्ता है तो ये नहीं कि मेरे पूरे ख़ानदान से तुम अपनी मर्ज़ी से रिश्ते जोड़ती फिरो। तो क्या आपकी पसंद से रिश्ते जोड़ूं। बस हौसले से साहिरा ने यह जुमला कह दिया। हमाद अहमद की मोहब्बत ने उसे ये हौसला दिया था और अब वो डरना नहीं चाहती थी। सलमा और आबदा बेगम हैरत से उसे देख रही थी। बहुत लंबी ज़ुबान हो गई है तुम्हारी, सच सुनने का हौसला होना चाहिए अम्मा, साहिरा ने कहा और फिर कमरे से निकल गई कि वो फरीद की नज़रों को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मारे गुस्से के वो खोल कर रह जाती थी। फरीद उसे एक आंख भी ना बाता था। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो रहा है। आबदा बेगम का जुमला साहिरा के जहन में टिमटमाने लगा। मैं जानती हूँ आपका मकसद क्या है अम्मा, लेकिन मैं आपके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगी। जान से गुजर जाऊंगी, मगर फरीद जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिससे रिश्तों का एहतराम ही नहीं, जो ये नहीं जानता कि रिश्ते तो सिर्फ रिश्ते होते हैं, पवित्र और पकीज़ा मुक़द्दस किताब जैसे, जिनमें कोई सौतेला सगा नहीं होता। मगर फरीद के अंदर जो खबासत थी वो उसे इस रिश्ते को मुक़द्दस ना समझने देना चाहती थी। कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। हमाद अहमद हस्बे मामूल सिगरेट नोशी में मसरूफ़ थे। जब से वो साहिरा के वालिद से मिलकर आए थे उनके अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। रह रह कर टीसें उठ रही थीं। ऑफिस भी गए थे मगर कोई काम ना हो सका था। आखिर वो आदिल के ऑफिस में चले आए। आदिल एक अहम मीटिंग अटेंड करनी थी। वो उन्हें अपने ऑफिस में छोड़कर मीटिंग में चला गया और हमाद अहमद के दिल पर तन्हाई नश्तर बनकर लग रही थी। अपना फैसला ही उन्हें अपना ना लगता था। रह रह कर ख्याल आता, अगर कल साहिरा ना आई तो। बस ये सवालिया निशान फांस की तरह उनके दिल की दीवारों पर चुभ रहा था। कितनी सुबकी होगी अगर वो ना आई, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। आदिल मेरा मजाक उड़ाएगा, शहरी और विकी मुझ पर तरस खाएंगे। मैं भला ऐसी सूरत हाल से कब गुजरा हूँ, ये सब किस तरह बर्दाश्त करूँगा। फिर आदिल भी आ गया। वो बेसाख्ता पूछ बैठे, फ़र्ज़ करो आदिल वो कल ना आई तो क्या हुआ। दुनिया में हज़ारों लड़कियां हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। आदिल बेपरवाही से बोला, हज़ारों लड़कियां हैं पर उस जैसी कोई नहीं। मैं हर हाल में उसे हासिल करूँगा। हमाद अहमद के लहजे में अज़म था। जब तुम्हारे अज़ाइम ऐसे हैं तो फिर ख़दशे क्यों। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि वो अपने बाप से डर जाएगी। तुम्हें अपने जज्बों पर एतबार करना चाहिए। जैसा कि इसके हालात हैं मुझे यकीन है वो आएगी। वो बहुत डरपोक लड़की है आदिल, तुम नहीं जानते उसे। हमाद अहमद ने कहा तो आदिल हंस दिया और उन्होंने सिगरेट पैकेट से निकालकर सुलगाना चाहा तो आदिल ने उनके हाथ से सिगरेट ले लिया। यार तुम तो डीजल इंजन बने हुए हो, फिर क्या करूं। वो बहुत मायूस लग रहे थे। कोई राह सोचो। राह यही है कि कल उसे ले आऊं और हम एक हो जाएं। मगर मसला ये है आदिल कि हम निकाह कहाँ करेंगे, कहाँ इंतज़ाम करूँगा। वो बहुत परेशान थे। देखो हमाद, बहुत सोच समझ कर कदम उठाओ।
یہ نہ ہو کہ وہ معصوم لڑکی ایک بار گھر کی دہلیز پار کر آئے تو پھر تمہارے گھر کی دیواریں بھی اسے پناہ نہ دیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اس سے اس کا گھر نہ چھڑاؤ۔ عادل، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے سارے دکھ لے لوں، اسے اس ماحول سے نجات دلواؤں جہاں وہ سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ آخر اسے بھی تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم سے شادی کے بعد وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی؟ عادل کے لہجے میں طنز تھا۔ یقیناً، حماد احمد مضبوط لہجے میں بولے۔